मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा के खुतबे के बाद चंदा करना। जुमा के खुतबे के दौरान चंदा करने के लिए जो अफराद सफ़ों में फिरते हैं और लोग इनके चंदे की टोकरी में चंदा डालते हैं, इनका ये अमल शरन कैसा है? बिलाल साहब 4 सदा से। जो अरबी खुतबा जब शुरू होता है तो उस दौरान चलना फिरना बात करना, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई उंगली से अगर धागे से खेलेगा ना उस दौरान, जैसे सफ़ में कोई धागा निकला होता है, बाज़ नमाज़ी उसको घुमा रहे होते हैं, तो आपने फरमाया उसने भी गलत काम किया। तो चुप करके तमीज़ से सिर्फ खुतबा सुनना वाजिब है। तो इसलिए उस दौरान ना चंदा करना जायज़ है, ना चंदे की टोकरी में जेब से पैसे निकाल के देना जायज़ है। तो चंदा मस्जिद वाले उस वक्त करें जब इमाम साहब उर्दू में तकरीर कर रहे होते हैं, उस वक्त कर सकते हैं, या सलाम फेरते ही जब लोग बैठे हुए होते हैं तो उस दौरान कर सकते हैं। तो खुतबे के दौरान चंदा नहीं किया जा सकता। रुखसती के वक्त दुल्हन के सर पर कुरान रखना। रुखसती के वक्त दुल्हन के सर पर कुरान मजीद रखा जाता है, ये कैसा अमल है? मोहम्मद कामरान कराची से। साबित नहीं है ना नबी से ना सहाबा कराम से, लिहाजा इसको सुन्नत अमल समझना तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिदअत है फिर अगर सुन्नत समझ के करेंगे। और अगर बग़ैर सुन्नत के करते हैं तो महज एक रस्म बराए रस्म है। तो इसमें यह पैगाम देना मकसद होता है कि भाई कुरान के साए में जा रही हो। लेकिन ये कि इन चीज़ों को लोग दीन समझना शुरू कर देते हैं, जो ना करे उसको बुरा कहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कोई हराम अमल है, लेकिन कोई ऐसा अमल भी नहीं है कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि जो है इन चीज़ों को लोग बिल आखिर दीन का हिस्सा समझते हैं, तो दीन में तहरीफ का ख़तरा होता है। और कुरान पर अमल को फ़ोकस नहीं किया जाता, बस कुरान के साए में रुखसती को फ़ोकस किया जाता है। तो ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अमल को। शादी ब्याह में आप देखें ना क्या धूम धड़के और बेहयाई होती है, रुखसती के वक्त कुरान सर पे रख के अपना मुसलमान होना साबित कर देते हैं। तो कुरान ने तो सादगी से निकाह का हुक्म दिया, बेहयाई से बचने का हुक्म दिया, उसको फॉलो करें, उससे बरकत होगी। तो इन चीज़ों की वजह से ना जब लोग फिर अमल को दूसरे दर्जे में रख देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। नमाज में जमाई लेने का हुक्म। नमाज में जमाई लेना कैसा है? अनस मलिक इंडिया से। मना है नमाज में जमाई लेना, आए तो रोकनी चाहिए, और अगर फिर भी ना रुक रही हो तो फिर जो है ना उसमें यह है कि अगर आप क़याम में हैं हाथ बांध के, तो सीधे हाथ को मुंह पे रखें ताकि हरकत कम से कम हो। उल्टा हाथ निकालने में हरकत ज़्यादा होगी क्योंकि वो नीचे है। ये फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है। और अगर क़याम की हालत में ना हो तो फिर उल्टा हाथ नमाज में मुँह पे रख लिया जाए, मुँह फाड़ के ना ऐसे खड़े हुआ जाए। हैज़ ना आता हो तो इद्दत क्या होगी? हनी सिद्दीकी। मेरी खाला के शौहर ने खाला को झगड़े के सबब साल भर से इनकी बहन के घर छोड़ा हुआ है, और अब 1 साल बाद खाला को एक तलाक लिख कर भेजी है। इस बात को 3 माह गुजर गए हैं, उन्होंने इद्दत नहीं की थी। खाला को हैज़ आने भी बंद हो चुके हैं, ऐसे में इद्दत का क्या हुक्म है? अगर खाला की उम्र इतनी हो चुकी है कि उनको हैज़ यानी मेंसेस आना बंद हो चुके हैं उम्र की वजह से, तो फिर कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि ऐसी औरत की इद्दत 3 महीने है। तो 3 महीने में निकाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक तलाक दे चुके हैं तो वो निकाह इस तरह से ख़त्म हो जाएगा और वो तलाक बाइन हो जाएगी, यानी निकाह टूट जाएगा। फैक्ट्री में जुमा हो सकता है? हमारी फैक्ट्री में जाए नमाज है, मस्जिद नहीं है, वहाँ जुमा भी पढ़ाया जाता है, जबकि फ़ैक्ट्री में बाहर से आने की इजाज़त नहीं होती। इस बारे में क्या हुक्म है? मोहम्मद ताहिर ख़ान। जुमे के जायज़ होने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1 शहर हो। अगर ये फैक्ट्री किसी गांव में या सहरा में, शहर से बहुत दूर है, मुज़ाफ़ात में भी नहीं आती शहर के, तो फिर यहाँ जुमा जायज़ नहीं है। दूसरी शर्त ये कि इज़्न आम हो, सब लोगों को उसमें आने की इजाज़त हो। तो ये 2 शर्तें अगर नहीं पाई जाएंगी तो जुमे की नमाज़ की इजाज़त नहीं होगी। तो फैक्ट्री में अगर इज़्न आम है, सबको इजाज़त है, आ सकते हैं, तो वो नमाज़ हो जाएगी, और अगर पाबंदी लगाई हुई है तो फिर नमाज जायज़ नहीं है। मोबाइल पर लोन लेना क्या जायज़ है? मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, तो लोन लेना कैसा होगा? मसूद महमूद ख़ान एबटाबाद से। जनाब मसूद महमूद ख़ान, अगर बैलेंस यानी डालना बहुत आसान भी हो, करीब में आपके शॉप भी हो, तो भी मोबाइल में लोन लेना बिल्कुल जायज़ है। इसका सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग इसको सूद समझते हैं, हालांकि ये सूद है नहीं, ये लोन होता ही नहीं है असल में। ये एडवांस में आपको कुछ यूनिट दे दिए जाते हैं बातचीत करने के लिए, उसको लोन से ताबीर किया जाता है। तो अगर ज़रूरत ना भी हो तो भी मोबाइल में एडवांस बैलेंस डलवाया जा सकता है।
اس کو جو لون کہتے ہیں تو شریعت میں یہ لون ہے نہیں، تو جائز ہے، یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے۔ دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائیں نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ، فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے۔ تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح۔ اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے، یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی، مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے۔ اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کیا اسلام 360 ایپ مستند ہے؟ یہ والا سوال کاٹ دیں، مجھے ابھی اس کی تحقیق نہیں ہے۔ توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ توبہ قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کس طرح توبہ قبول ہوتی ہے؟ حافظ زید گجرات انڈیا سے۔ دیکھیں توبہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو تو اس کے توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جو علماء نے بیان کی اور یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلا ہے، نمبر 1 جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ وہ کرتے رہیں آپ۔ نمبر 2 یعنی اس وقت چھوڑ دیں فوراً۔ نمبر 2 جو آپ سے ماضی میں ہو چکا ہے اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ نہ ہو کہ یار ابھی تک تو مزے اڑا لیے، اچھا کیا آئندہ دیکھیں گے، یہ نہ ہو، بلکہ ندامت ہو کہ یار وہ بھی میں نے غلط کیا۔ تیسرا مستقبل میں نہ کرنے کا اللہ سے پکا معاہدہ کریں دل سے، اوپر سے زبان سے معاہدہ نہ ہو بلکہ دل میں باقاعدہ یہ عزم ہو، نیت ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس کا مطلب آپ نے سچی توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح سے توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ نہ کرے پھر اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو پرانی توبہ خراب نہیں ہوگی اس سے، پھر دوبارہ توبہ کرے۔ تو پہلا تو یہ، ہاں اب یہ تو اصل اصول ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حقوق العباد تھے یا ایسا حق اللہ کا جس کی قضا بھی ذمے میں واجب ہے، تو پھر توبہ کی تکمیل میں اس قضا کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے وسیم بھائی سے 1 لاکھ روپے لے کے کھا گئے، اب آپ نے توبہ کر لی اللہ سے کہ اللہ میں نے وسیم بھائی کو بڑے دکھ دیے، مجھے معاف فرما، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم 3 کام کرو، پچھلے پر ندامت، آئندہ کسی کے پیسے نہ کھانے کا عزم، اور اس وقت اگر کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہو تو یہ عمل بھی چھوڑ دو۔ یہ 3 کام کر لیے، لیکن اب یہاں چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا کہ وسیم بھائی کو وہ 1 لاکھ روپے دینے پڑیں گے یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے، تو یہ چوتھا کام بھی یہاں کرنا پڑے گا ایکسٹرا۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایسا فرض چھوڑ دیا جس کی قضا بھی ہے شریعت میں، تو توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ اس کی قضا بھی آپ نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نمازیں آپ نے چھوڑ دیں تو اب توبہ بھی کریں اور نماز کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اگر قضا نہیں کرتے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے آپ کی۔ روزہ آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو توبہ بھی کریں گے اور رمضان کے روزے کی قضا بھی کریں گے۔ زکوٰۃ آپ نے اگر نہیں دی توبہ بھی کریں گے، اور جو زکوٰتیں اب تک نہیں دی ہیں وہ بھی دینی پڑیں گی آپ کو۔ حج آپ نے ڈیلے کر دیا، نہیں کیا، تو توبہ بھی کریں گے، اور اب جب موقع ملے تو فوراً حج بھی آپ کریں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی وہ کمپلیٹ بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ جن کی کوئی قضا نہیں ہے،
خدا نخواستہ کوئی بے حیائی ہو گئی, بد نظری ہو گئی, اللہ نہ کرے زنا ہو گیا, تو بس خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اس عزم میں مخلص ہے یا نہیں ہے, اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ کوئی اسباب اختیار کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. مثال کے طور پر کسی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے, یا انٹرنیٹ پہ تنہائی میں بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, فحش فلمیں. اب اس نے دیکھ لیں, اب اللہ سے توبہ کر رہا ہے, تو توبہ تو کر رہا ہے اور عزم کر رہا ہے کہ اللہ آئندہ میں نہیں دیکھوں گا, تو اس عزم میں یہ پکا ہے. یہ اس سے پتہ چلے گا کہ آئندہ اس نے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کیے کہ نہیں. پتہ چلا آئندہ بھی یہ کنڈیاں لگا لگا کے تنہائی میں انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے, اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے. یا سینما میں فلم دیکھنے کی عادت ہے, اب بار بار اسی سینما گھر کے قریب سے گزر کے اس کے جو ہے نا سائن بورڈوں کو دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے. تو یہ علامت ہے یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو اس لیے وہ اسباب اختیار کرنا جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں, ان اسباب کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ واقعی اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی, اور اللہ ایسی توبہ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا, اللہ معاف کر دیتا ہے. سنت کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں؟ ظہر کی 4 سنت کی نیت باندھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں یا 4 رکعت پوری کریں. نیز اگر 2 پر سلام پھیر دیا تو بعد میں ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی یا 4 پڑھنی ہوں گی. محمد آصف انڈیا سے. جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت اگر پڑھ چکے ہیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائیں, بعد میں پوری 4 دوبارہ پڑھیں. اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر جلدی سے 4 رکعتیں ان شارٹ مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں. اور اگر پہلے سے جب آئے تھے تو پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے سنتوں کی نیت باندھنا جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو صرف وہی نماز ہے جو جس کی جماعت ہو رہی ہے, یعنی فرض نماز. اس کے علاوہ آپ کے لیے سنتیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. وراثت میں بہن بھائی اور والد کا کتنا حصہ ہے؟ 22 کنال زمین ہے جس کی قیمت تقریباً 66 لاکھ ہے. 6 بھائی 3 بہنوں اور والدہ میں تقسیم ہونی ہے. اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ معروف خان سعودی عرب سے. تو میرے پاس کالو کا لیٹر تو ہے نہیں اس وقت, میں کیلکولیٹر کو پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو کالو کا لیٹر ہوتا تو میں آپ کو پوری وہ بتا دیتا. تو میں اصول ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ بھئی 66 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 66 لاکھ روپے کا مالیت چھوڑ کر گئے ہیں. تو والد کا انتقال ہوا تھا تو یہ اس صورت میں ہے جو میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ والد کے انتقال کے وقت والد کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہ ہو. اگر کوئی اور حیات ہے تو پھر آپ دوبارہ سوال پوچھیے گا. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی دادی بھی زندہ نہیں اور آپ کے دادا بھی زندہ نہیں. تو یہ کنڈیشن اگر تھی تو پھر یوں ہوگا کہ بھائی 66 لاکھ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 8 سے, یعنی 8. جو جواب آئے وہ اماؤنٹ آپ کی والدہ کا حصہ ہے, یعنی میت کی بیوہ کا, جو کہ 12.5% بنتا ہے. تو آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکال کے الگ کر دیا, 66 لاکھ میں سے اس کو مائنس کیا. جو جواب آئے گا, 66 لاکھ میں سے آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکالا, تو جو جواب آئے گا اس جواب کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے 15 سے, یعنی 15 سے. سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ بات. جب 15 سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کی ایک بہن کا حصہ ہوگا. ہر ایک بہن کو اتنے پیسے دے دیں آپ, اور اسی کو 2 سے ضرب دیں گے, 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھائی کا حصہ آ جائے گا. تو تینوں بھائیوں کو اتنی رقم دے دیں. اس طرح سے 66 لاکھ روپے آپ کے برابر ہو جائیں گے. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. کیا نک نیم رکھ سکتے ہیں؟ اسلام میں نک نیم رکھنا کیسا ہے؟ میرا ایک دوست کلیم ہے, اسے سب پیار سے بھولو کہتے ہیں, تو ہم اسے کلیم کہتے ہیں, ہم اسے کلیم کہیں یا بھولو کہیں. نیز کیا نک نیم بھی آدمی کی ذات پر اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ عمران صاحب لکھنؤ سے. عمران صاحب آپ لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں, اور لکھنؤ کی تو اردو بڑی خاندانی. آج کسی کا انڈیا میں لکھنؤ سے فون آیا, ایسی پیاری اردو بول رہا تھا, میں نے کہا یار مزہ آ گیا اردو سن کے. تو لکھنؤ کے لوگ تو اردو اتنی پیاری بولتے ہیں اور اتنی تہذیب, وہ بیچارے کلیم کو بھولو بھولو کہنا کم از کم لکھنؤ والوں کے لیے میرا خیال ہے حلال نہیں ہونا چاہیے. اس سے لکھنؤ کا جو امیج پوری دنیا پہ ہے اچھا, وہ امیج خراب ہو جائے گا. تو آپ تو کلیم کو کلیم ہی کہیں, بلکہ اور عزت دیں, بھائی کلیم, کلیم بھائی, کلیم صاحب. اس طرح سے آئیے بیٹھیے کلیم صاحب. آپ بھولو بولیں گے
تو یہ بولتے ہوئے چلے بھولو تشریف لائیے, وہ کہے گا جب اتنی عزت دینی تھی تو بھولو کیوں بول رہے ہو مجھے. تو جائز ہے نام بدل دینا بشرطے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو, یعنی جس کا نام بدلا ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر کلیم بھائی کو بھولو کہنے سے کلیم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی بھولو کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, تو جائز ہے, لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. اور لکھنؤ والوں کے لیے تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے, تو نام کا اس لحاظ سے اثر پڑتا ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتا ہے, پھر وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جس سے اس کی عزت ہو. اور اگر آپ ایسے الو بھولو اور ٹنو اور ٹٹو اور اس طرح کے پپو اس طرح کے ناموں سے پکاریں گے تو یہ کوئی عزت والے نام تو ہے نہیں. تو اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت والا نہیں ہوں, پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا. تو رسپیکٹ دینی چاہیے سامنے والے کو, تاکہ وہ اس کو یہ ایک احساس ہو کہ میں رسپیکٹیبل آدمی ہوں, تاکہ وہ پھر کام بھی وہ کرے جو ایک عزت دار لوگوں کے ہوتے ہیں. اور اگر آپ سامنے والے کو ایسے ٹلو اور ٹٹو اور اس جیسے اور پپو اس جیسے ناموں سے بلاتے ہو تو اس میں اگلے کی عزت تھوڑی سی مجروح ہوتی ہے. تو یہ عین ممکن ہے اس کی شخصیت پہ اس کا اثر پڑے اس حوالے سے کہ بھئی میں کوئی قابل عزت نہیں ہوں, میرا تو نام ہی پپو ہے. تو یہ ممکن ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, لیکن مناسب بہرحال نہیں ہے. میں اس چیز کو بہت خلاف ہوں کہ لوگ بچوں کے نام بدل دیتے ہیں, اگرچہ وہ پیار سے ہی بدلتے ہیں, لیکن نہ بدلو بھائی, اس کی شخصیت کو رہنے دو. آج وہ بچہ ہے کل بڑا بھی تو ہوگا نا. چلو بچے پہ تو وہ پپو ٹٹو اچھا لگ رہا ہے, لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر پپو کہتے ہوئے اچھا تھوڑی لگے گا. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ان کو بچپن میں لوگ گڈو کہتے تھے, وہ بیچارے 50 سال کے ہو گئے تو بھی گڈو کے گڈو ہی رہے وہ. تو یہ پھر چیزیں چینج نہیں ہوتی. امام جلدی سلام پھیر دے تو مقتدی کیا کرے؟ امام نے ہمارے درود اور دعا پڑھنے سے پہلے سلام پھیر دیا تو کیا ہم بھی سلام پھیر دیں یا دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں؟ محمد خالد انڈیا سے. دیکھیں التحیات مکمل کرنا واجب ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہاں تک تو پڑھنا واجب ہے. اس لیے اگر امام نے اس سے پہلے ہی سلام پھیر دیا تو آپ یہاں تک مکمل کر کے سلام پھیر دیں. آگے درود شریف اور دعا پڑھنا یہ نماز میں واجب عمل نہیں ہے, سنت عمل ہے. لہذا اگر امام نے پہلے سلام پھیر دیا تو آپ درود شریف اور دعا چھوڑ کر امام کے ساتھ سلام پھیریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی متابعت یعنی اس کی اقتداء کا بھی حکم دیا ہے. تو دونوں واجب ہیں, تو دونوں کام کرے جائیں گے. درود شریف اور دعا چونکہ واجب نہیں ہے تو اس کو ایسے موقع پہ چھوڑ دیا جائے گا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں آپ. وظیفے کے دوران بات چیت کرنا, کیا ہم تسبیح پڑھنے کے دوران کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں یا کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ ارقم علی گڑھ انڈیا سے. کر سکتے ہیں, جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن بہتر نہیں ہے, کیونکہ کنٹینیو دھیان لگا کے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے دل پہ اثرات زیادہ اچھے پڑتے ہیں. میں نے بات چیت کرتے ہوئے ذکر کریں گے تو دل پہ اتنا اچھا اثر نہیں آئے گا. تو ذکر کا ایک مقصد دل بنانا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے دل کی تربیت کے لیے بہتر ہے جب ذکر کریں تو یکسو ہو کر اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں. قربانی کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے اس سال کی قربانی قضا ہو گئی تو ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ سید ابراہیم علی انڈیا سے. اب ایک ہی صورت ہے کہ درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کر دیں. اب جانور ذبح نہیں ہو سکتا اور نہ اگلے سال بقرعید میں وہ قربانی کر کے قضا کی جا سکتی ہے. بس اس سال بقرعید میں اگر قربانی نہیں کی اور آپ پر واجب تھی تو اب ایک متوسط درجے کے جانور اس کے پیسے لے کے آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں. کیا ادھار پر زیادہ قیمت طے کر سکتے ہیں؟ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو اس شرط پر ادھار مال دیتا ہے کہ جب وہ اس کی قیمت ادا کرے گا تو اسے نقد کی قیمت سے زیادہ ادا کرنی ہوگی. کیا ایسا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ زہیب مجید پنجاب پاکستان. پنجاب تو بہت بڑا ہے, اپنا شہر لکھنا چاہیے نا. دیکھیں یہ جائز ہے اس صورت میں کہ جس مجلس میں آپ دکاندار سے ادھار پہ چیز خرید رہے ہو اسی مجلس میں اس چیز کی قیمت طے ہو جائے. دکاندار آپ کو فار ایگزامپل یہ بتائے کہ یہ موبائل کیش پیمنٹ پہ مثال کے طور پر 50,000 روپے کا ہے, اور اگر قسطوں میں لینا چاہتے ہو یا ادھار لینا چاہتے ہو تو یہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے, اور ادھار کا ٹائم بھی بتا دے کہ 6 مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ دینی ہے یا سال کے بعد
یا منتھلی اتنے دینی ہے، لیکن ایک قیمت طے ہو جائے تو آپ اسی مجلس میں طے کریں کہ میں 1 لاکھ والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا 1.5 لاکھ والی، اسی مجلس میں آپ طے کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اگر ابھی پیمنٹ لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا، نہیں لایا تو سمجھ لینا کہ میں پھر 1.5 لاکھ دوں گا۔ نہ، اسی وقت طے کریں کون سی پیمنٹ پہ اٹھا رہے ہیں، اور جو پیمنٹ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا 6 مہینے کی قسطوں پہ میں 1.5 لاکھ میں لے رہا ہوں، یہ 50,000 آپ کو اضافی دے رہا ہوں، اور اب آپ کیا ہوا 1 مہینے بعد آپ نے کہا چل یار 1.5 لاکھ میں 25 کم کر دے، میں تجھے ابھی سارے پیسے دے دیتا ہوں اس شرط پہ، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کہا کہ یار 1.5 لاکھ میں نے تجھے 6 مہینے میں دینے تھے، تو مجھے 6 مہینوں کی مزید مہلت دے دے اور 25,000 اور بڑھا دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو قیمت طے ہو گئی اب وہی رہے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ ویسے ہی معاف کر دے کہ میں تجھ سے لے ہی نہیں رہا، یا آدھے میں نے ویسے ہی معاف کر دیے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اس بیس پہ معافی کہ جلدی پیمنٹ کر دو گے تو کم کر دوں گا، یا دیر سے کرو گے تو زیادہ کر دوں گا، اس بیس پہ کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے غریب کی شادی کرنا، کیا زکوٰۃ کے پیسے شادی میں دے سکتے ہیں؟ ہمارے خاندان میں بہت سے غریب ہیں، ان کی میں سے کسی کی شادی آنے والی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ نیز کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بعد ان کی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ سید عمران صاحب بنگلور انڈیا سے۔ بھائی زکوٰۃ کسی بھی غریب کو دی جا سکتی ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ یعنی آپ کوئی غریب اگر شادی کر رہا ہے اور اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارتی مال ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کی کوئی اضافی چیز ہے جو استعمال میں نہیں ہوتی، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ کسی بھی کام کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن مالک بنائیں۔ آپ اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائیں، چل بھائی تو اپنی شادی کر لے، اب اس کی مرضی شادی نہ کرے یا کچھ اور کر لے، تو آپ نے تو شادی کی نیت سے دی ہے، لیکن اس کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے چیزیں خرید کے دے دیں کہ بھائی یہ فرنیچر میں تجھے خرید کے دے رہا ہوں، اور دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا ہے تاکہ اس کی شادی میں کام آ جائے گا۔ تو مالک بنانا ضروری ہے، ڈائریکٹ شادی میں نہیں خرچ کر سکتے کہ بھائی تیری شادی ہو رہی ہے بتا خرچہ کیا ہے، تو نے کرنا کیا ہے، تو کیا میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو آپ خود سے انوائٹ کرنا شروع کر دیں۔ نہ، اس بندے کو مالک بنائیں یا اس کی طرف سے کوئی وکیل بنے اس کو مالک بنائیں، چاہے ان پیسوں کا یا ان پیسوں سے خریدی ہوئی چیزوں کا۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔